नाज़रीन कराम, हमने अपने बंगाली भाइयों को 2 टके के लोग कहा। ये हमने एक ताना बना लिया था जिसको हम बहुत घटिया समझते थे। उसके लिए हम पंजाबी, हम पाकिस्तानी 2 टके का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बंगाल की जो करेंसी थी वो टका थी बांग्लादेश की। आज 2 टके के लोग कहाँ पहुँच गए, और उन्होंने ना सिर्फ पूरी दुनिया में हर हवाले से हमें टके टोकरी कर दिया, बल्कि हमारी इज़्ज़त भी कहीं नहीं रही। आज बंगाल का पासपोर्ट, बांग्लादेश का पासपोर्ट हमसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया। दुनिया में कहीं भी जाएं, बांग्लादेश की इज़्ज़त हमसे ज़्यादा है। भारत तो खैर बहुत ही आगे निकल चुका है। हमने अपने आप को कितना गिरा लिया, हम किस नहज पे पहुंच गए, इसका अंदाज़ा तब होता है जब बंदा कंपैरिजन करे। तो जब तक कंपैरिजन ना करे उस वक्त तक बंदा किसी रिज़ल्ट पे पहुंच नहीं सकता। हमारे रोज़नामा कौम के जॉइंट एडिटर हैं आमिर हुसैनी साहब, ये पिछले दिनों वर्ल्ड टूर करके आए, अपने ये मीडिया के कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में बाहर गए। तो मैंने इनसे पहला सवाल ये किया कि आमिर साहब, क्या रहा एक्सपीरियंस आपका? तो कहने लगे, मियाँ साहब मुझे बहुत शर्म आई अपना पासपोर्ट मैं जहाँ भी लेकर गया। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि जनाब आप क्या कहते हैं, क्या आपने देखा और हम कहाँ खड़े हैं? जी आमिर हुसैन साहब। देखिए, सबसे पहले तो एक एहसास मेरा मज़ीद गहरा हो गया। इससे पहले भी मैं पाकिस्तान से बाहर जाता रहा हूँ और बहुत सारे मुल्क मैंने देखे, लेकिन इस दफ़ा ये एहसास कुछ ज़्यादा गहरा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट रखना कोई जुर्म है, कोई शर्म की बात है, क्योंकि एक तो इमिग्रेशन हुकाम का जो रवैया था एयरपोर्ट पर वो कोई पाकिस्तानियों के लिए अच्छा नहीं था। किस मुल्क हमारी में? थाईलैंड एयरपोर्ट, बैंकॉक एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा तो वहाँ पर बंगाली थे, उनकी लाइन उन्होंने अलग कर दी और हमें अलग काउंटर की तरफ खड़ा किया कि ये सारे पाकिस्तानी एक तरफ चले जाएं, जबकि बंगाली, भारत के लोग, इंडियंस जो थे, रशियन, अमेरिकन, वो ये सब के सब एक ही लाइन में खड़े और उनको जल्दी जल्दी से इमिग्रेशन, उनके पासपोर्ट जल्दी जल्दी से क्लियर किए जा रहे थे, जबकि हमें उन्होंने काफ़ी देर लगाई और ऐसे 2-3 काउंटर्स के ऊपर हमें चेक किया गया और उससे ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई मशकूक हैं, हम पर ज़रा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और पाकिस्तान, दूसरा जो मुझे शौक़ लगा वो ये था कि मैंने जब ऐसी चेक करने के लिए पाकिस्तानी करेंसी को वहाँ पे एक एक्सचेंज सेंटर में देने की कोशिश की तो उन्होंने, मुझे पता चला कि पाकिस्तान की करेंसी यहाँ कोई कबूल नहीं करता, जबकि उसके मुकाबले में इंडियन, बांग्लादेशी और इवन के नेपाली, उनको भी करेंसी एक्सचेंज मिल रहा था, जबकि पाकिस्तान को नहीं मिल रहा था और पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले नहीं दिया जा रहा था। ये एक ऐसा एहसास था वहाँ पर मुझे कि उससे मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान कितना पीछे खड़ा है और मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई ये सब कुछ देख कर कि ये क्या हो रहा है। और इससे पहले मैंने कराची का जो एयरपोर्ट था उस पर, जब कराची एयरपोर्ट पे गया तो वहाँ बहुत वीरानी थी और काउंटर्स पर कोई तरतीब सही तरह से नहीं थी, हसल बसल मची हुई थी और एक जो वहाँ पर अमला खड़ा था वो भी कोई एफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा था, पाकिस्तान का अमला जो था। और जबकि जो बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर उतर के जो कुछ मैंने देखा वहाँ पर एफिशिएंट लोग नज़र आ रहे थे और बहुत मसरूफ़ एयरपोर्ट था और पता लग रहा था कि ये कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी इसी तरह से मैं वहाँ पर 8 घंटे के फासले पे चिंग माई एक शहर है जो ख़ास तौर पे अदरक के हवाले से और एलोवेरा और पपाया और इन चीज़ों की एक्सपोर्ट में बड़ा मशहूर है वो वहाँ पर। तो उसका एयरपोर्ट देखकर मैं बड़ा हैरान हो गया और वहाँ की बस सर्विस में, जाते हुए बस सर्विस से गया था तो बस सर्विस भी बड़ी अच्छी थी उनकी। तो वहाँ जब उस शहर के अंदर में पहुँचा और वो सारा वहाँ चीज़ें मैंने देखी तो उससे भी ये एहसास बढ़ गया कि हम कितना पीछे हैं। एक चीज़ जो मुझे वहाँ पर बैंकॉक से लेकर चिंग माई तक और फिर लॉमकाओ तक, लॉमसैक तक, ये मैंने काफ़ी सारे शहर घूमे वहाँ पर, तो वहाँ पर नीला आसमान था। मैंने बहुत अरसे के बाद नीला आसमान देखा और डस्ट बिल्कुल नहीं थी, ऑक्सीजन वाफर थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो बहुत बेहतर था। पाकिस्तान का कोई शहर सोच भी नहीं सकते हम कि वो 70 से या 50 के करीब करीब जाके एयर इंडेक्स, क्वालिटी इंडेक्स होगा जाके, वो नहीं नज़र आ रहा था। तो वहाँ
جو ایک فضا تھی اور ہر چیز. دوسری بات یہ کہ وہاں جو بھی چیز لی وہ تازہ تھی, ملاوٹ سے پاک تھی. اور ایک اور چیز میاں میں صاحب یہاں عامر میں آپ کو تھوڑا سا نا انٹرپٹ کروں. آپ حیران ہوں گے, پوری دنیا میں یہ جو پیٹرولیم کوالٹی ہوتی ہے نا, فیول کی, پیٹرول کی, جی جی وہ RON رون اس کی ہے معیار, اس کا جو کوالٹی کا چیک کرنے کا جو معیار پوری دنیا میں ریکمینڈڈ ہے کہ 92 رون سے اوپر اگر پیٹرول ہوگا تو وہ فیول وہ گاڑیوں میں استعمال ہوگا. اس سے کم کا استعمال ہی نہیں ہو سکتا. وہ دھواں چھوڑتا ہے, فضا میں آلودگی پیدا کرتا ہے, گندگی پیدا کرتا ہے. اور آپ یقین کیجئے گا کہ پاکستان میں پچھلی 4 دہائیوں سے 62 سے 63 66 جو 65 رون کا ہم فیول منگوا رہے ہیں, اور اس میں اتنی ہم کرپشن کر رہے ہیں. ہمیں کرپشن لے کے بیٹھ گئی ہے, ہمیں ڈکیتیاں لے کے بیٹھ گئی ہیں. اور اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی فیصلہ کن جو حلقے ہیں, اس ملک کا فیصلہ وہ کرتے ہیں جن کی جیبوں میں ڈالر ہیں, جن کے بچے ڈالر کا استعمال کرتے ہیں, اور ڈالر والے روپے والوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی اچھا ایک چیز میں نے وہاں یہ دیکھی کہ میں ایک ایکسچینج سینٹر پہ کھڑا ہو گیا ایک ایئرپورٹ پہ, تو آدھا گھنٹہ میں وہاں کھڑا ہو کے دیکھتا رہا مومنٹس جو تھی. لوگ آ رہے تھے, کوئی $5,000 تبدیل کرا رہا تھا, کوئی 4,000, کوئی 3,000, کوئی 2,000. اس طرح کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ میرے دیکھتے دیکھتے $5,00,000 کی ایکسچینج ہوئی ادھر پر کتنی دیر میں. یہ آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے کے درمیان. اور وہ تمام ایکسچینج سینٹر مصروف تھے. اس کا مطلب یہ تھا بھات لیے جا رہے تھے. اور جس ملک میں اتنی وافر تعداد میں لوگ جا کے زر مبادلہ لے جا رہے ہوں, اور جبکہ پاکستان میں نے وہ نہیں دیکھا. پاکستان میں ایکسچینج سینٹر اکثر و بیشتر ویران پڑے ہوئے, تو وہاں پر جو سیاح اترے مجھے پتہ چلا کہ 60 لاکھ ٹورسٹ آتا ہے. اور موسٹ ٹورسٹ ہاٹ پوائنٹ ہے یہ جو نومبر, دسمبر اور جنوری اور فروری کے درمیان کے مہینے ہیں. ان مہینوں میں تھائی لینڈ کے اندر بہت ٹورسٹ آتا ہے, پوری دنیا سے ٹورسٹ آئے ہوئے تھے. میں نے مطلب ڈالر ایکسچینج ہوتے ہوئے وہاں بڑی تعداد میں دیکھا, ٹورسٹ آ رہے ہیں, بزنس مین آ رہے ہیں, بہت سارے لوگ, مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور وہ یعنی آدھے سے پونے گھنٹے کے دوران میں نے دیکھا اچھا کہ اوور آل جو آپ جہاں گئے ان کا ہمارے پاکستانی کے حوالے سے بیہیویئر کیسا ہے, وہ کس نگاہ سے ہمیں دیکھ. سر پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ہماری شکل و صورت سے دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں. پہلا سوال تو وہ یہ کرتے ہیں کہ آر یو انڈین, کیا آپ انڈین ہیں, ہندوستان سے آئے ہیں. تو پاکستان بتانے پر وہ اوہ یہ کوئی اکا دکا ہوگا, وہ ذرا پاکستان. میں آپ کی بات ٹھیک ہے. مجھے ایک مرتبہ ایک بندے نے کہا کہ ہم پاکستانی بعض ممالک ایسے ہیں جہاں ہمیں خود کو پھر انڈین کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم انڈین ہیں, پاکستانی نہیں, وہ پاسپورٹ کے بغیر جاؤ, کیونکہ وہاں انڈین کی عزت ہے. دیکھیں باسمتی کرنل ہمارا تھا, رجسٹرڈ انڈیا نے کروا دیا. میں نے پچھلے دن میرے ایک دوست ہیں وہ اس کا کام کرتے ہیں گندم کا, فوڈ کا, تو ان نے مجھے بتایا کہ میاں صاحب صورتحال یہ ہے, کبھی انڈیا آٹا گندم باہر بھیجتا ہوتا تھا, اب انڈیا نے گندم باہر بھیجنا چھوڑ دی. انڈیا کی فلور ملیں اعلیٰ کوالٹی کا آٹا بناتی, اور ان کا آٹا پوری دنیا میں بک رہا ہے. اگر عام آٹا اگر $1 کا ہے تو انڈین آٹا $3 کا بک رہا ہے. اور کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیکٹ ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی امریکہ کیا برطانیہ کیا بھرا پڑا ہے وہ انڈین آٹے سے. ہم بھی گندم ہے, اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس اپنی گندم وافر ہے, ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اس ملک کو کرپشن اور ڈکیتی لے کے بیٹھ گئے. اور یہاں ڈکیتی, میں اس کو ڈکیت نہیں سمجھتا جو سڑک پہ کھڑے ہو کے واردات کرتا ہے یا ریوالور دکھا کر کسی کو لوٹتا ہے. اصل ڈکیت وہ ہے جس نے قلم کی ڈکیتی کی ہے اس ملک کے ساتھ. میں نے وہاں پر یہ دیکھا کہ مثلاً ایک شہر ہے لومسیک, میں وہاں پر گیا تو وہاں پر جو حلال فوڈ ہے وہ بھی انڈین ریسٹورنٹس ہیں, 2-4 ریسٹورنٹ ہیں, وہ سارے انڈینس ہیں. اور میجورٹی انڈینس کی چھائی پڑی ہے ادھر کاروبار کے اوپر بھی. اور یعنی 2 ملکوں کے شہری وہاں زیادہ تر لوگ ہیں, انڈینس اور چائنیز, یہ 2 ملکوں کے لوگ زیادہ ہیں وہاں پر, اور وہ زیادہ وہاں پر کاروبار کے اندر اور چیزوں کے اندر چھائے ہوئے ہیں. تو بہرحال ایز اے ہول میرا جو ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ اچھا کچھ ہوپ فل باتیں بھی ہیں, مطلب سب چیزیں. مثال کے طور پہ مجھے وہاں ایک صنعت کار ملے, اقبال نام تھا ان کا, وہ مجھے لامکاؤ میں ملے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 1971 میں پان کی تلاش میں آئے تھے مارکیٹ میں,
تو انہیں پتہ چلا یہاں تو ادرک بڑی تعداد بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، تو انہوں نے وہاں پر پھر ادرک کا کام شروع کر دیا. اور وہ اقبال صاحب اور پھر اسی طرح ایک یعقوب جو ہیں، وہ یعقوب میمن اور اقبال میمن، یہ دونوں میمن ہیں، انہوں نے وہاں پر ایک دور وہ آیا کہ ایک زمانے تک انہی کا طوطی بولتا تھا. یہ پورے یورپ کو بھی دیتے تھے ادرک اور پاکستان میں بھی دیتے تھے، اور بڑا یعنی اب بھی ان کی بڑے وہاں پر بڑی پیکیجنگ انہوں نے گڈاؤنز بنائے ہوئے بڑے بڑے، اور یہ زمینیں وہاں پر رایا ایکڑ کی جگہ رایا کہا جاتا ہے. یہ 2,000 رایا یعنی 2,000 ایکڑ 5,000 ایکڑ زمینوں کو ٹھیکے پہ لیتے ہیں اور وہاں پر ادرک بنانے پہ کاشت کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کی پیکیجنگ انڈسٹری میں آتا ہے جہاں وہ دھلتا ہے اور پھر وہ پیکنگ ہوتا ہے اور کنٹینرز میں. تو یعقوب میمن صاحب مجھے بتا رہے ویلیو ایڈیشن ہے نا، ہم نے تو ویلیو ایڈیشن نہیں نا کی. اچھا ان کا ہم نے ٹماٹر جو ہے وہ نہروں میں پھینکے، انہوں نے اسی ٹماٹر کے ساتھ ان کا ایک گڈاؤن میں نے وزٹ کیا. بنائی. ہاں ایک گڈاؤن میں نے وزٹ کیا تو اس میں انہوں نے بارش کا پانی محفوظ کرنے کا سسٹم بنایا ہوا تھا. بارش آتی ہے تو پورا پانی ان کے ٹینکوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، پھر اس کو صاف کرنے کا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے 1 سے 1.5 ارب بھات 8.35 پیسے کا 8 روپے 35 پیسے کا بھات ہے، یعنی 1 سے 1.5 ارب بھات کی سرمایہ کاری کر کے دوسرے معنوں میں پاکستانی وہ جا کے 8-10 ارب روپیہ بنتا ہے. اس سے انہوں نے ایک گڈاؤن بنایا ہے بڑا بہت، اور بہت شاندار گڈاؤن ہے. وہ یورپ کو بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہاں سے ادرک جو ہے، اور ادھر پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں بنائی. اچھا وہ تو اپنے سر پہ کیا نا، بالکل سرکاری سپورٹ تو انہیں نہیں ہے نا. سپورٹ کوئی نہیں. دیکھیں سرکاری سپورٹ کا کیا کہنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج تک ان کو پاکستانی گورنمنٹ نے کوئی ان کو قابل فخر تھائی اتھارٹیز کے سامنے نہیں بنایا. انہوں نے ہماری تو امبیسیوں میں تعیناتیاں ساری جو ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ ہوتی ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے بات کرنی ہے اور کیسے ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہمارا بیہیویئر ہوگا. وہ جناب اس وہاں جا کے امبیسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اقبال شاہ صاحب سے محمود پوچھا، قریشی صاحب تھے نا وفاقی وزیر خارجہ، تو میں نے ایک مرتبہ قریشی صاحب سے کہا، میں نے قریشی صاحب پاکستان میں جو دستکاری ہے وہ اتنی بہترین ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم پوری دنیا میں جو پاکستانی امبیسیز ہیں ان کی دیوار کے اوپر ہی کم از کم کچھ چیزیں لگا دیں. صحیح بات، ایک فریم بنا کے ان کی دیوار کے اوپر ہی کچھ رکھ دیں. اچھا ہاں یہاں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ آپ اگر جب بینکاک ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ڈیوٹی فری شاپس ہیں تھائز کی، انہوں نے اپنی مقامی پروڈکٹس کو اس پہ اتنا رش ہوتا ہے. مثلا ہربل، انہوں نے جو ہربل میڈیسن کی دکانیں ہیں، ہربل کاسمیٹکس ہیں، اور پھر انہیں کی جو دستکاری کی چیزوں کی دکانیں، یقین کریں وہ اتنا زر مبادلہ اکٹھا کرتی ہیں، وہاں پر بیچا جا رہا ہوتا ہے، مسلسل وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں. اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو بنایا. پاکستان میں کوئی کراچی ایئرپورٹ میں نے دیکھا کوئی کچھ نہیں ہے کہ آدمی کو. جی میں آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک انڈیا کا منسٹر بنا تھا خارجہ کا، ایکس فارن منسٹر میں جس کا نام بھول گیا، تو اس نے اپنے حلقے کے 6,000 بندے 4 سال میں باہر کے مختلف ممالک میں بھیجے، وہ پڑھیں اور وہ یہ IT کی ڈگریاں حاصل کریں. مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے میں پوچھتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، اوپن سوال ہے، میں ان کو سوال میں روبرو بھی ان کو یہ کر چکا ہوں کہ سر مجھے آپ ایک لسٹ دے سکتے ہیں کہ آپ نے آج تک کتنے بندے ریکمینڈ کر کے باہر بھجوائے. یار ہماری قوم سر یہ ریکمینڈ تو کیا کریں گے آپ. روزنامہ قوم کے فرسٹ پیج پہ یہ جو نو عمر ڈرائیوروں کے نام پہ طلبہ کو جو مجرم بنایا جا رہا ہے، اس میں ایک جگہ پہ میں حیران ہو گیا جہاں جو قوم نے سروے کرتے ہوئے سیاستدانوں سے پوچھا تو سابق پرائم منسٹر کا بیٹا گیلانی کا بیٹا علی حیدر گیلانی کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے جو قانون توڑتا ہے اس کے خلاف کارروائی. اور یہ سندھ میں نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، KPK میں نہیں ہے، آزاد کشمیر میں نہیں ہے، گلگت میں نہیں ہے، صرف پنجاب میں. اچھا اور اس کے موٹیوز کچھ اور ہیں. ہاں جی اس کے موٹیوز کچھ اور ہیں. آپ طالب علموں کو فری ٹرانسپورٹ تو نہ دیں سرکاری طور پہ، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ موٹر سائیکل اگر وہ چلانے پہ مجبور ہوئے ہیں، آپ بھائی ٹرانسپورٹ دے نہیں رہے ہیں. اچھا رکشا اس کا والد افورڈ نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے گا؟ اچھا بہت سے ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے ہیں جو اپنی ماں کے اپنے گھر کے کفیل ہیں اس لیے کہ ان کا والد باہر بیٹھا ہے، وہ اپنی والدہ کو بھی لے کے جاتے ہیں، بہنوں کو بھی چھوڑنے جاتے. میں سمجھتا ہوں یہ عمل ہے جس کے بہت خوفناک ایک بیوروکریٹ اگر اس قسم کی کرولیٹی کرتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کا عوام سے کوئی تعلق یہ میں لیکن ایک سیاستدان ظالمانہ عمل ہے.
اور جس کے میاں نتائج صاحب بڑے ایک سیاستدان جب اس قسم کا بے رحم اور جبری بہت بے قسم کا رحم۔ بیان دیتا ہے، وہ کس بنیاد پر کہتا ہے کہ وہ ایک عوامی سیاستدان ہے؟ اللہ میں حیران ہو رحم گیا ہوں کرے، کہ میں بھئی آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کو کرمنل ہسٹری میں بنا رہے ہیں اور بالکل دوسری کرمنل طرف آپ ہسٹری یہ میں کہہ رہے ہیں، تو جب اس طرح کی اچھا چیزیں سامنے انٹرسٹنگ آتی ہیں، بات آپ طرف نکل گئی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مور دین 50% پولیس ملازمین ایسے ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے۔ بالکل ایون کہ پولیس فورس میں ایسے لوگ ہیں جو ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں، ان کا چلان نہیں ہوتا، عام بچوں کو جو ہوتا ہے۔ یار یہ کیا منافقت ہے، یہ ہماری ہم کدھر سوسائٹی، جا رہے دیکھیں ہیں؟ نا ہماری سوسائٹی میں اب یہی تو ہو رہا ہے کہ، اور یہ کیوں لوگ یعنی سوشل سٹیٹس کو ہمارے سیاستدان، ہمارے وکلاء، ہمارے اہل قلم معذرت کے ساتھ، ہمارے جو یہ جتنے بھی جنہوں نے لوگوں میں جا کے کوئی بہتری کی بھلائی کی بات کرنی تھی، وہ سب کے سب شارٹ کٹ کی چکر میں، نہیں دیکھیں ان کا تعلق نہیں ہے، سب نے اپنے بچے باہر ہاں بھیج جی، دیے ہیں۔ یہاں وہی ہے جو سیاست میں ہے ہاں یا جی، کسی بزنس میں ہے۔ بس میں آپ کو بتاؤں میرے پاس تو اتنی طویل فہرست ہے اعلیٰ آفیسرز کی جن کے بیٹے یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اچھا ان کا میں نے میرے دوست کینیڈا میں ہے، تو میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، میں نے کہا انہوں نے مجھے پوری ایک طویل لسٹ دی کہ یہ بھی یہاں ہے، فلاں بھی یہاں ہے، فلاں بھی، اور نام لے کے۔ تو میں نے کہا وہ ان کے بچے وہاں کیوں کرتے ہیں، کیوں رہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میاں صاحب ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اگر پاکستان میں رہیں تو وہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں ایک بندہ 1 لاکھ 2 لاکھ اگر خرچ کرے شام کو تھک جائے گا، وہاں تو اتنا وہ کہتے لیوش لائف گزار رہے ہیں، انہیں ضرورت ہی نہیں پاکستان آنے کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں ابھی یہ جیسا ہمارے جو حکمران ہیں یا جو ارباب اختیار ہیں، ابھی تو بغلے بجا رہے ہیں نا جی کہ باہر سے ہمیں بہت زیادہ پیسے آ جاتے ہیں، ڈالر آ جاتے ہیں۔ یہ صرف وہ بھیج رہے ہیں جن کی پہلی نسل باہر گئی ہے، دوسری نسل، جن کی تیسری نسل باہر ہے وہ بالکل نہیں پیسے بھیج رہے ہیں، وہ پاکستان، ان کا پاکستان سے تعلق ہی نہیں رہا۔ بھئی میرے بہت سے دوست ہیں جو باہر ہے، وہ کہتے ہیں جی بچے نہیں آنا چاہتے، اب جب وہ آنا نہیں چاہیں گے وہ یہاں پیسے کیوں بھیجیں گے؟ صحیح بات۔ یہ جو پوری ایک لاٹ جن میں کروڑ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، ان کا پھر وہیں پہ سیٹ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو آہستہ آہستہ کمی ہو جائے گی پیسے آنے جو باہر سے ہم ڈالرز آتے اور ہیں، سر عام آدمی کی کمی تو ہو دیکھیں جائے نا، گی، عام آدمی کی جو سیاست ہوئی نہیں رہی، نہیں ہو رہی۔ جب عام آدمی کی بات نہیں، دیکھیں نا جب آپ کے وزراء، ایون کہ آپ کا ایس ایچ او نہیں سفر کرتا یار نہیں پبلک کرتا، ٹرانسپورٹ نہیں میں، کرتا، تو پھر ایک کلرک نہیں کرتا آپ کا، نہیں کرتا۔ جب وہ نہیں کرتے ٹرانسپورٹ میں سفر، جب ان کو عام آدمیوں کی کالونیوں میں وہ نہیں رہتے، تو پھر کس طرح پاکستان، دیکھیں نا ہم پاکستان سے باہر جا کے ہمیں یہ فرسٹریشن بس یہ فرسٹریشن واقعی بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ احساس زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا دیکھیں میں نے ایک اور چیز دیکھی وہاں پر کہ اشارہ نہیں بھی ہے، ٹرن پہ گاڑی وہ خود بخود روک دیتے ہیں، 35 سے 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ وہ گاڑی کو روکتے ہیں، آپ گزر جاتے ہیں، کوئی گزر رہا ہے نہیں گزر رہا اس کو لازمی روکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں۔ اور آپ نے وہاں ہوٹر چلتے نہیں، بجتے نہیں دیکھتے؟ سر بہت کم، بینکاک میں تو دیکھیں تھوڑا بہت، یہاں تو ہوٹر نے ایک ایسا خوف پیدا کیا ہوا ہے کہ اچھا دیکھیں جی تھانے ہیں تو اس کے اندر جانا مختلف ہے، دیکھیں جی تھانے ہے تو وہاں جانا مشکل ہے۔ تمام سرکاری آفیسرز جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کی اپنی سیکورٹی دیکھیں، انہوں نے کیا کسی کو ریلیف دینا؟ وہاں پر پرائیویٹ کلینک نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں لامسیک میں گیا، انہوں نے کہا یہاں کا ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، ہم وہیں جاتے ہیں اور کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں کی ریسکیو ہے وہ آپ کو منیمم ٹائم میں رسپانس کرتی ہے اور پہنچتی ہے اور ان کا جو یعنی میونسپلٹی کا جو سسٹم ہے وہ بہت زبردست ہے، صفائی کا نظام بڑا زبردست ہے۔ ہمارا کرپشن کا سسٹم بہت زبردست ہے جی، میرا خیال ہے بہت طویل بات ہو گئی، اس پہ کسی وقت پھر بیٹھیں گے اور بات کریں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com۔